नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर 27 का तर्जुमा कर रहे हैं। पिछली क्लास तक हमने जितने हिस्से का तर्जुमा किया था उसको दोबारा दोहरा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरसुलिना, फिर हमने उनके नक्श कदम पर भेजा अपने रसूलों को। किसके नक्श कदम पर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और जो भी अल्लाह तबारक व तआला के उन दोनों पैगम्बरों की औलादों में से हिदायत याफ्ता बंदे थे। व कफ़ैना बि ईसा इब्न मरियम, और फिर हमने भेजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी मरियम सलामुन अलैहा के बेटे को। व आतैनाहुल इंजील, और उनको हमने इंजील दी, इंजील अता की। वजअलना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबऊहु रहफ़तन व रहमा, और हमने रखी उन लोगों के दिलों में जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा की नरमी और रहमत। व रहबानियतन इब्तदऊहा, और रहबानियत के जिसका आगाज़ किया उन्होंने, जिसको शुरू किया उन्होंने, जिसकी बिदत ईजाद की उन्होंने। यहाँ तक हम तर्जुमा कर चुके थे। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं तर्जुमे में। उसके बाद फरमाया व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। मा नाफिया है, कतबना मादा है काफ ता और बा। और आप जब लुगत में देखेंगे तो उसके आगे लिखा होगा नून, यानी ये बाब नसरा से है। कतबा यक्तुबु, कतबा यक्तुबु, और उसी से माजी का आखिरी सीगा है जमा मुतकल्लिम का, कतबना। इसके माने होते हैं लिखना या फर्ज करना। तो मा कतबना, हमने नहीं लिखा, हमने फर्ज नहीं किया। मा कतबनाहा, नहीं हमने फर्ज किया उसे। हा की ज़मीर रहबानियत की तरफ है। हमने उसे फर्ज नहीं किया था अलैहिम, उन पर। उन्होंने खुद से बिदत इजाद कर ली, खुद से दीन में एक नई बात शुरू कर दी। मा कतबनाहा अलैहिम, नहीं हमने लिखा उसे उन पर। अलैहिम मुरक्कब जारी है, अला प्लस हिम, मा कतबनाहा अलैहिम। इल्ला, इल्ला कहते हैं कलमा इस्तिस्ना को। इल्ला सिवाय इसके। इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह, इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाहि। इल्ला कलमा इस्तिस्ना, इब्तिगा मादा है बा गैन और या, और बाबे इफ्तियाल, ये बाबे इफ्तियाल का मस्दर है इब्तिगा। बाबे इफ्तियाल का मस्दर होता है इफ्तिआलुन, और इससे ये बन जाएगा, जब ये मादा हम रखेंगे ये बन जाएगा इब्तिगायुन। और ये नाकिस का एक कायदा है कि जब भी हर्फ इल्लत से पहले अलिफ हो, अलिफ हमजा नहीं, अलिफ, अलिफ होता है जिस पर कोई हरकत नहीं होती, तो ये या बदल जाता है किसमें?
یہ بدل جاتا ہے حمزہ میں. یہ قاعدہ ناقص کا بھی ہے اور اجوف کا بھی ہے. تو یہ ہو جائے گا ابتغاء کے بجائے ابتغاء. ابتغاء اس کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا، تلاش کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے. تو ابتغاء تلاش کرنا، طلب کرنا، یہ مصدر ہے. ہم نے نہیں لکھا، ہم نے اسے ان پر نہیں فرض کیا، ہم نے اسے ان پر مگر کیا چیز فرض کی تھی؟ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا طلب کرنا. ہم نے ان پر یہ چیز فرض کی تھی. ہمارا ہر کام کے پیچھے جو نصب العین ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دکھاوے سے، ریاکاری سے اور کسی بھی دنیوی فائدے سے، شہرت سے ہمیں شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے نہیں فرض کیا اسے ان پر، یعنی رہبانیت کو ہم نے فرض نہیں کیا. کیا فرض کیا؟ اللہ، مگر، یعنی یہ چیز ہم نے فرض کی تھی. کیا چیز؟ اللہ کی رضا طلب کرنا، اللہ کی رضا تلاش کرنا. رضوان ابتغاء یہاں پر مضاف ہے، اس لیے یہ خفیف ہے، اس پر حرکت ایک ہے. مفعول ہے، یعنی اللہ نے اس کو لکھا تھا، اس طلب کرنے کو لکھا تھا، اس لیے حالت نصب میں ہے. رضوان مضاف الیہ ہے ابتغاء کا. یہ ان کے آپس کی نسبت اضافت کی ہے، یہ مرکب اضافی ہے. رضوان کا لفظ اس صورت میں پہلے بھی آ چکا ہے. اس کا مادہ ہوتا ہے را، ضاد اور یا. رضیہ یرضا، باب سمعہ سے رضوان. رضوان کے معنی خوشنودی، رضا. اور رضوان بذات خود پھر مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ اللہ ہے، اس لیے اس پر بھی حرکت ایک ہے. مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی خفیف ہے. اور اس پر جر کی حرکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کا مضاف الیہ بھی ہے. رضوان اللہ، اللہ کی رضا. اللہ یہاں پر مضاف الیہ ہے. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ ایک اور انداز سے بھی کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے ابتغاء کو مانا ہے علت، اور علت بھی حالت نصب میں ہوتی ہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی کام کی کوئی وجہ ہو تو اس وجہ کو بھی نصب میں لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر ترجمہ یوں کرتے ہیں وہ کہ ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرض نہیں کیا اسے ان پر، مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انہوں نے رہبانیت شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ شاید اس سے ہم سے راضی ہو جائے. تو انہوں نے خود سے ایک دین میں نیا کام شروع کر دیا، بدعت شروع کر دی، اس ارادے سے، اس نیت سے کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ. اس کے بعد فرمایا فما رأوہا حق رعایتہا. فما رأوہا حق رعایتہا. فما رأوہا، فا حرف عطف ہے، ما پھر نافیہ نہیں. رأو، رأو کو سمجھیے مادہ ہے را، عین اور یا. باب فتح سے آتا ہے. یہاں پہ کوئی علامت مضارع نہیں ہے، تو یہ ماضی ہی کا صیغہ ہے، ماضی کا تیسرا صیغہ ہے. باب فتح میں ماضی کا تیسرا صیغہ ہوتا ہے فتح، فتح، فتحو. اب آپ مادہ اپنا رکھیے فاتحہ کی جگہ را، عین، یا، تو یہ بن جائے گا رأیو. دو حرف علت اکٹھے ہو رہے ہیں تو مادے کا حرف علت حذف ہو جائے گا. پیچھے زبر ہے لہذا ہم کوئی تغیر نہیں کریں گے، ورنہ زبر نہ ہو تو پھر جو حرف علت بچتا ہے اس کے اعتبار سے حرکت کو
ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو یا گر گیا اور یہ رہ جائے گا رأو. فما رأوہا، تو پھر انہوں نے پھر نہیں رعایت کی اس کی، پھر نہیں انہوں نے رعایت کی اس کی حق رعایتہا، جیسی کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اس کا حق، انہوں نے حق ادا نہیں کیا اس کا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. یعنی اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ گئے تھے راہب خانوں میں، جنگلوں میں، اگر وہاں وہ جا کر واقعی اللہ اللہ کرتے، دنیا داری نہ کرتے، غلط کام نہ کرتے، تو شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی حسن نیت کی وجہ سے معاف بھی کر دیتا. لیکن انہوں نے پھر راہب خانوں میں جا کر اور غلط کام کیے. راہب خانوں کے تہہ خانوں سے ناجائز بچوں کے قبرستان پورے برآمد ہوئے، اور دنیا داری میں انہوں نے اللہ اور مخلوق کے درمیان حائل ہو کر اور لوگوں سے نذرانے اور لوگوں سے عطیات اس قدر وصول کیے کہ ایک پوری کی پوری یہ رہبانیت کاروبار بن گیا. اللہ اور بندے کے درمیان وہ راہب حائل ہو گئے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تو فما رأوہا حق رعایتہا، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسا کہ اس کی رعایت کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم. فآتینا، آتینا اس آیت میں سے پہلے بھی آ چکا ہے، وآتیناہ الانجیل. فا حرف عطف ہے، آتینا کا مادہ ہے حمزہ، تا اور یا باب افعال، ماضی میں آخری صیغہ جمع متکلم کا. فآتینا، پھر ہم نے دیا، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. آمنو کا یہ مرتبہ آ چکا، حمزہ میم نون مادہ باب افعال سے. پھر ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، ان کا بدلہ. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، یہ الفاظ ہو بہو پچھلی آیت میں بھی آئے تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں. یعنی بہت کم ہیں کہ جنہوں نے پھر جو اصول طے کیے تھے رہبانیت کے اس کو نبھایا. اکثریت نے پھر دنیا داری کی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور اکثر، منہم ان میں سے وہ ہیں، فاسقون جو نافرمانی کرنے والے ہیں. کسی بھی نبی کی تعلیمات سے گریز اور اس سے ہٹ کر کوئی نئی راہ اختیار کرنا، یہ اصل میں بہت ہی خطرے کی بات ہے. نبی نیکی کا ایک متوازن ماڈل اور نمونہ ہوتے ہیں. ہمیں ہر حال میں نبی ہی کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے. اگر ہم خود سے کوئی نیکی کا طریقہ اختیار کریں گے تو یہ اصل میں بدعت ہوگی، اور بدعت یہ سنت کی ضد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بدعت رواج پاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے کسی سنت کو ہٹا لیتے ہیں، سنت پر عمل سے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت ایک غلط چیز ہے. آدمی اصل دنیا کے میدان کو فاسقوں، فاجروں، اللہ کے باغیوں کے حوالے کر کے
اور خود کسی کونے میں کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اور اللہ اللہ کرنے چلا جاتا ہے، اور پھر یہ فطرت سے ایک جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جنسی جذبات بھی رکھے ہیں، اور اللہ ہی نے ہمارے اندر اپنی معیشت اور اس کے لیے کوئی اچھی سے اچھی کوشش کرنے کے جذبات بھی رکھے ہیں۔ تو اگر آدمی ان چیزوں کو، ان جذبات کو کچل کر ان سے جنگ کرے گا تو شکست کھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جنسی اعتبار سے انتہائی بے راہ رو ہو گئے عیسائیوں کے ہاں وہ لوگ جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، اور معاشی اعتبار سے بھی انہوں نے بندوں کو یہ تاثر دیا کہ تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہاری بات نہیں پہنچ سکتی، تمہاری دعائیں نہیں پہنچ سکتی، ہمارے وسیلے سے اپنی بات اللہ تک پہنچاؤ، اور لوگوں سے نذرانے وصول کرتے رہے۔ فرمایا فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ فاسق یہ اسم الفاعل ہے، فا سین قاف مادے سے، اور پچھلی آیت میں بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ الفاظ آ چکے ہیں 5 بار سورہ حجرات میں۔ یا حرف ندا ہے، ایھا درمیان میں لگانا پڑتا ہے اس صورت میں جبکہ آگے اس میں موصول ہو یا کوئی ایسا اسم ہو جس پر کہ ال لگا ہوا ہو، تو پھر ملانے کے لیے مذکر کے لیے ایھا اور مؤنث کے لیے ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، کئی مرتبہ آ چکا، حمزہ میم نون مادہ باب افعال، ماضی کا تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ الفاظ بھی آ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ حجرات میں۔ اتقو کا مادہ ہوتا ہے واو، قاف اور یا، اور یہ باب افتعال ہے، اور باب افتعال میں امر کا صیغہ ہے۔ امر کا صیغہ بنتا ہے ہمیشہ مضارع میں حاضر کے صیغوں سے۔ اتقو یہ واو بتا رہی ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ باب افتعال میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے مضارع میں تفتعلون، تفتعلون، اور امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹائیں گے، نون آخر کا گرا دیں گے، اور ایک حمزہ شروع میں اپنے پاس سے لگائیں گے، تو یہ بن جائے گا امر کا صیغہ افتعلو۔ مادہ پلیس کیجئے واو کاف یا، تو یہ ہو جائے گا افتعلو، افتقیو۔ واو باب افتعال میں تبدیل ہو جاتی ہے مثال کی ہمیشہ تا میں، یہ تا میں بدل جائے گی تو یہ 2 تا ہو جائیں گی، تو یہ بن جائے گا اتقیو۔ 2 حرف علت اکٹھے ہیں، مادے کا حرف علت گر جائے گا، یہ بچے گا اتقو۔ اگر زبر ہوتی پیچھے ہم کوئی تغیر نہ کرتے، زیر ہے، واو کی رعایت سے یہ بدل جائے گی پیش میں،
اور یہ ہو جائے گا اتقو. تو اتقو آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو اللہ کا، بچو اللہ کی نافرمانی سے. اللہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے. محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورۃ الحدید کی سیکنڈ لاسٹ آیت یعنی آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہم نے شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج ہمارے سامنے جو بھی ہدایات آئی ہیں اور خاص طور پر بدعت کے حوالے سے جو شناعت یہاں پر موجود ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف قرآن کا فہم عطا فرمائے بلکہ اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 58 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. پہلا سوال، ابتغاء کا مادہ ہے ڈیش. اے با غین حمزہ، بی با تا غین، سی با غین یا. دوسرا سوال، رضوان مضاف بھی ہے اور ڈیش بھی. اے مضاف الیہ، بی مفعول، سی علت. تیسرا سوال، رعو کا مادہ ہے را عین یا اور یہ ڈیش ہے. اے ناقص، بی اجوف، سی مثال. چوتھا سوال، اتقو باب افتعال میں فعل ڈیش ہے. اے مضارع حاضر، بی امر، سی مضارع مذکر. محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے. پہلا سوال، ابتغاء کا مادہ ہے ڈیش. اے با غین حمزہ، بی با تا غین، سی با غین یا. دوسرا سوال، رضوان مضاف بھی ہے اور ڈیش بھی. اے مضاف الیہ، بی مفعول، سی علت. تیسرا سوال، رعو کا مادہ ہے را عین یا اور یہ ڈیش ہے. اے ناقص، بی اجوف، سی مثال. چوتھا سوال، اتقو باب افتعال میں فعل ڈیش ہے. اے مضارع حاضر، بی امر، سی مضارع مذکر.